يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز ومحترم حضرت علامہ مولانا حافظ قاری جنید عالم صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمود الحسن صاحب، قاضی نقشبندی قاضی نقشبندی مہندی قاضی وكلهم برسول الله ملتمسون. سارے سلسلے رسول اللہ سے جڑے ہوئے. قاضی نقشبندی علامہ صاحب نقشبندی قاضی دامت برکاتہ العالیہ المشهور الكريم وفخر اہل سنت والجماعت، عالم بعمل صوفی باصفا جناب علامہ مولانا محمد مولانا الشاہ محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ المشهور الكريم. بزرگوں، عزیز نوجوانوں، سننے والی ماں و بہنوں، عزیز نوجوانوں، پیارے پیارے بچوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, today here in the Jama Masjid of Wasiya in Beach, Central London, the United Kingdom, we all have gathered together to hear about one of the most eminent, prominent, and respected personality of Ahl Sunnah wal Jama'ah. Well, when we talk about the personality, about the person, it's not that we just admire him, because there are so many people who appreciate him, who love him, who admire him, and who are his followers. But the achievements, that eminent personality, the most respected personality, Maulana Shah Ahmad Nurani Siddiqui Rahmatullah alayh, successor, the son of Muballigh Azam, Maulana Shah Abdul Alim Siddiqui, what achievements he did for the betterment of Ahl Sunnah wal Jama'ah, for the betterment of the Muslim community, not only in the United Kingdom, or in Pakistan, or in any other particular country, but throughout the world. And it's not the achievement which he did only, but with full authenticity, I would like to say that it was not only a work which was done by him, it was a big favor for this Ahl Sunnah wal Jama'ah, that we got our identity. قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خانوادگی کے چشم و چراغ، اور مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانشین مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی کے بعد انہوں نے جس طریقے سے اہل سنت والجماعت کو نبھایا، ان کو ساتھ لے کر چلے اور اہل سنت والجماعت کے دلوں کے اندر سنیت کو بیدار رکھا، یہ حقیقت میں ان کا بہت بڑا کارنامہ.
ان کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے. In the days when he used to be present among us in our gatherings, we used to be very much honored and prideful. دیکھو مولانا عبدالعلیم کے خانوادے کی چشم و چراغ ان کی جانشین یہاں ہماری مجلس میں ہماری محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد اللہ کے محبوب کون ہے؟ پوری سبیلا بھی تو اللہ رب العالمین ولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء اور رسل who came time after time, 124,000 prophets and messengers who came time after time, but beloved was only one. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam کے کتنے صحابہ, کتنے خلفاء, اللہ. لیکن محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کے جانشین ان کی اولاد مولانا شاہ عبدالعلیم صدیق اکناف عالم میں throughout the world. Today the journey is very easy. Today traveling is very easy. You go to the booking office, go for a ticket, either you go for the first class or the superior class or the business class or any other class in the aeroplane. Just go and sit in the plane, 2 hours, 4 hours, few hours flight, you reach the destination. Maulana Shah Abdul-Alim Siddiqui, he used to travel from India in ships, leaving India in the month of January, reaching Africa in the month of August or September. 7 مہینے 6 مہینے وہاں پہ سمندر کی جہاز میں سفر کر کے پہنچ اور ایسے افریقہ کے کتے ہوئے سیلاب کہ جہاں جانے کا سوچنا بھی ہمارے لیے آسان نہیں. There reached Maulana Shah Abdul-Alim, propagating the message of Islam, inviting people towards the religion of Islam. And the people who used to just look at him, they used to immediately say, oh, he's a holy man. He's a holy man. He is not among us. He's a holy man who has come with the true message. And the people used to come over to him and they used to embrace from the hand of Maulana Abdul-Alim. So the same message was continued after his sad demise. مولانا شاہ عبدالعلیم کے پردے کے بعد اور پردہ بھی کیا عظیم آپ سنا آپ نے کیا ان کا پردے کا بھی واقعہ کیا عجب کہ فرماتے تھے کہ مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں پھر آؤں عمر اسی میں تمام ہو جائے. ایسی محبت مدینے سے یہ بات ہے. مدینہ کیا ہے؟ مدینہ کہاں ہے؟ مدینہ ہمارے سینوں میں ہے ٹھیک ہے لیکن مدینہ کہاں ہے؟ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ وہ شہر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ افروز. اللہ اکبر. فرماتے تھے مدینے جاؤں پھر آؤں پھر جاؤں عمر اسی میں تمام ہو جائے. آخری سفر آپ نے سنا آرام باغ کی تقریر. آرام باغ کا بعد علی حضرت علامہ فخر اہل سنت فخر دین و ملت عالم باعمل صوفی باصفا مولانا سلیمانی صاحب دار البرکات العالیہ نے فرمایا کہ اپنی آخری تقریر آرام باغ جو کہ ہمارے غریب خانے کے پاس تھوڑی دور جا کر واقع ہے. آرام باغ بڑا میدان ہے جہاں پر ہزاروں آدمی نماز جمعہ اور نماز عید ادا کرتے ہیں. وہاں پر اس آخری وعظ میں جس میں ہزاروں کا اجتماع لاکھوں کا ہزاروں کا. This was the quality of Maulana Abdul-Alim that he never
He lied upon the loudspeaker and the microphone, like the oracles of his century. यानी कि अगर लाउड स्पीकर अगर सही नहीं है तो मुखर्जी को बयां करने में आजकल मुश्किल होती है और वो तकरीर से ज्यादा उसको लाउड स्पीकर की टेंशन होती है. लेकिन मौलाना अब्दुल अलीम never relied. Maulana Abdul Alim never relied upon the loudspeaker or on the speakers or in the microphone. When he was talking about South Africa, Maulana Abdul Alim once went there in Cape Town, in Masjid Siddiqiyah, and he had a very big gathering. And after that, they decided that now they should mosque in this gathering. So they went into the grounds of the Cape Town. Cape Town कौन सी जगह है? जहाँ Cape Point है, जहाँ कुरान मजीद कुरान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है मरज बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान. Cape Point पर Cape Town में जाकर देखो तो जज्बा नजर आता है. कुरान कितना आगे है, कुरान कितना आगे है. अल्लाह प्रोफेसर मोरिस बुखारी ने ये कोटेशन लिखी है अपनी किताब में. When he was with all the new references, when he was comparing the Quran, the signs and the Bible, he finally, after all the conclusions, he was stuck upon this ayat. And he proved that Quran Majid Quran Hamid के point और के down to this जगह का जिक्र किया है. दो समंदर मिलते हैं, रेड सी एंड ब्लैक सी, दोनों मिल रहे हैं. लेकिन इसका पानी उसमें जा रहा है, इसका पानी इसमें आ रहा है. लेकिन इसका रंग भी वैसा ही है और इसका रंग भी वैसा ही है. प्रोफेसर मोरिस बुखारी ने अपनी इस कंक्लूजन में लिखा कि कुरान बहुत आगे है, साइंस बहुत पीछे है. और बाइबल जो है उसमें इसका कुछ भी जिक्र नहीं है. खैर ये तो बात थी. केप टाउन के पॉइंट में उस मैदान के अंदर लाखों का इज्तिमा मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी with the Lord Mayor, with all the respected personalities, he came upon, he was there on the stage. और आज जिस तरह हमारे आगे माइक्रोफोन है, मौलाना अब्दुल अलीम के आगे कोई माइक्रोफोन नहीं था, स्पीकर नहीं था. सारी वहाँ की रिस्पेक्टेड पर्सनालिटीज, बुजुर्ग सारे जलवा अफरोज थे स्टेज पर. मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी कादरी मेरठी मदनी रहमतुल्लाह अलैह was delivering the speech over there in front of 175,000 people. Subhanallah, mashallah. This is a record. And Maulana Shah Abdul Alim Siddiqui Qadri Meerchi Madani Rahmatullah Alayh was delivering a lecture over there. It was 85 or 185,000 people. They all were hearing the voice of Maulana Abdul Alim like the person who is hearing the voice in front. The last person was also hearing in the same tone the voice of Maulana Shah Abdul Alim. उनकी शराफत है. इतने बड़े बड़े मजमू से, इतने बड़े बड़े इज्तिमात से, इतनी बड़ी बड़ी महफिलें उनसे खिताब फरमाते. उस वक्त करामत. So he over there founded the Masjid Siddiqiyah. इसी तरह सिंगापुर में मस्जिद सिद्दीकिया, मस्जिद दारुल सिद्दीकिया, सिंगापुर में मस्जिद शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी लोगों ने वहाँ तामीर करवाई. इतनी अजीम और मर्तबा हस्ती है. When the last speech when he was giving in Aram Bagh, as he quoted by Maulana Sahab, Maulana Shah Abdul Alim quoted in his speech the same verse of his Naaz Sharif. Madine jaun. Look, before he used to say Madine jaun, फिर जाऊं और उम्र इसी में तमाम हो जाए. But now, after the speech, he read the same share
مجھے پوچھا تو میں نے کہا اب میں اس کو اس ترمیم سے پڑھتا ہوں، اور آپ نے بیان فرمایا کہ آج میں 63 کا ہوں اور حضور کی عمر بھی 63، اور شعر کو میں آج اس ترمیم سے پڑھتا ہوں۔ یہ رام باغ کا میدان، اس کے در و دیوار، وہ شجر، وہ حجر، وہ اطراف اس بات کی گواہ ہے۔ شاہ عبدالعلیم شعر پڑھ رہے تھے، مدینے جاؤں پھر نہ آؤں اور قصہ میرا وہی تمام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہی ہوا۔ مولانا شاہ عبدالعلیم was blessed by Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, by the grace of Almighty Allah. His demise, sad demise, took place in Medina al-Munawwara, and he was buried under the footsteps. There is a portion of Ummahat al-Mu'mineen, our respected mothers, the wives of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummahat al-Mu'mineen. Respected wives, we call them Ummahat al-Mu'mineen. ہم اپنے گھر میں تو کہتے ہیں فلاں کی امی اور فلاں کی ماں اور فلاں کی بیبے، گھر چھوڑ اسی کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجات کو امہات المؤمنین مائیں ہیں، ہمیں ادب ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے صحابہ تو ان کا ادب، خدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ، میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، خدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ، یہ ادب تھا۔ آج وہ پوری امت کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں مدفون ہے مولانا شاہ عبدالعلیم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سچے جانشین مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ is resting under the footsteps of Bibi Sayyidina Aisha Siddiqa radiyallahu anha in Medina al-Munawwara. After his sad demise took over. دیکھو نا سلسلہ چل رہا ہے، سچائی پر مبنی ہے نا، ہم سچے، ہم صدیقی، سچی صدیقی ہیں، we are true صدیقی۔ آج کل کی طرح نہیں ہے، وہی ہوتے نا آج کل کی فیشن کے طور پہ تو وہ لگا لیتے، کوئی نام کے آگے فاروقی لگا رہا ہے، کوئی سید لگا رہا ہے، کوئی صدیقی لگا رہا ہے، کوئی ہاشمی لگا رہا ہے، کوئی قریشی لگا رہا ہے۔ اللہ اللہ قریشی، اللہ اکبر، قریش، ہاشمی، آج کل تو ماشاء اللہ اچھا نسل کی ماشاء اللہ بڑے مالدار ہو گئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سچے جانشین مولانا شاہ عبدالعلیم صدیق رحمۃ اللہ علیہ، پوری امت کی ماں مولانا شاہ عبدالعلیم صدیق رحمۃ اللہ علیہ، پوری امت کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے مکہ شریف کی جس کا وعدہ ہے، اللہ کے محبوب نے خود وعدہ فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، کو جب قیامت دے اور کل عربی زبان who will lead from Mala Sharif and from Baqi Sharif. ہمارے تو مومن مسلمان ہیں، مدینے کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ جہاں بھی ہم دفن ہوں گے انشاءاللہ ہم مدینے میں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جہاں بھی ہوں گے مدینے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ وہاں پر دن بلایا کوئی مہمان نہیں آتا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو آتے ہی جب وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں تو وہاں پر قیام کا، وہاں پر قیام کسی بن بلائے کو کیسے نصیب ہوگا؟ وہ تو آج لوگ تو ایسی ہی ہے نا، دنیا میں شور شرابے کے لیے اور واہ کے لیے بھائی یہ اپنے جو ہے نا جسموں کو بھجواتے ہیں، حکومت سے ضوابط پیدا کرتے ہیں اور جو ہے دفن ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہیں، یہ بات علماء کرام نے
اپنی مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ رات کو قافلے آتے اور وہ مالا شریف سے اور بکری شریف سے ان لوگوں کو لے جاتے ہیں. وہ وہیں بول رہتے ہیں جو وہاں کے مستحق ہوتے ہیں, جو سرکار کے مہمان ہوتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ مبلغ اعظم مبلغ اسلام سفیر اسلام مبلغ چین و جاپان مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ آج بھی وہیں پہ موجود ہے انشاءاللہ, اور اپنے تمام حضور کی قیادت میں سعادت میں جب نشر قیامت قائم ہوگی, جب وہ تشریف لے جائیں گے حضور کی مرافقت میں, تو اپنے چاہنے والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ہمارا ایمان ہے اس بات میں. آپ کی ظاہری پڑھنے کے بعد, ظاہر تشریف لے جانے کے بعد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت, اور یہ بھی ثابت ہے کہ کوئی کہیں پر اگر کوئی دعا مانگتا ہے مدینے شریف کی, اللہم یا ربنا ارزقنا الہی نسنا من کل ہم وغم قرارا بایمان ودفع بالبقی, کوئی اگر دل سے دعا مانگتا ہے تو خواب دنیا کے کسی حصے میں کیوں نہ ہو, اگر کہیں پر بھی وہ اس کا انتقال ہو جائے, مر جائے, کہیں پر بھی وہ دفن ہو جائے, اس کی جسم کو وہاں سے شفٹ کر کے مدینہ شریف پہنچا دیا ہے. رسول کا یہ مقام ہے جو کھاتی جاتا ہے, لیکن عشق رکھنے والوں کو اللہ کے محبوب نے یہ انعام عطا فرمایا, اور انشاءاللہ کرم ہوگا. مبلغ اعظم سفیر اسلام مجدد دین و ملت خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاہ محمد عبد العلیم صدیقی قاضی میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد قائد اہل سنت, قائد ملت اسلامیہ, حق و صداقت کی نشانی علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس منصب صدیقیت کو بھرپور طریقے سے نبھایا, اور انہوں نے پارلیمنٹ میں ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے the first amendment he got done in the Parliament of Pakistan to make the constitution of the Republic of Pakistan was the introduction of Islam as a state religion. And the second, he claimed the truth of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by rejecting all the defaulters and all the fake who come in the comparison of life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سب سے پہلے اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب بنوایا, پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا, اور سب سے پہلے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوا دیا. This was and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam went in Badr. There was also the same confusion at that time. What happened? Musaylima ibn Kadhab, mal'un, jhouta da'i nubuwwat, उसने दावा किया تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا اور کہا اس کا اسلام سے یا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. سنت طریقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ عمل کرتے ہوئے مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام عمر رسول اللہ کے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچار فرمائی اور ہر جگہ ان کو مسترد کیا. لیکن جو مہر سخت کرنی تھی اجتماعی طور پر, سرکاری طور پر, وہ ابو بکر صدیق کے خانوادے چشم و چراغ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی
رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کروائی. پارلیمنٹ میں ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا. ہفتوں اور بے بات قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, when he used to be in the parliament, he used to be not afraid of anyone, either who is the minister, either who is the prime minister, either whatever he is, but he used to talk the truth in the parliament, including the prime minister and all the parliamentarians. They used to appreciate, they used to accept. And alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, he was then promoted into the Senate of Pakistan. And until the last days, he was the leader of the opposition in the Senate of Pakistan. Senate کے اندر پاکستان کی جو سینٹ ہے, قومی اسمبلی سے اونچا ایوان بالا سینٹ, اس پہ قائد جس میں اختلاف لیڈر آف دا اپوزیشن کے منصب پہ فائز رہے قائد اہل سنت کہ آخر وقت تک عامر جابر ڈکٹیٹر اور ظالم کے آگے کبھی بھی کوئی کمپرومائز کی بات نہیں کی. آپ نے ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہوئے سب کو ٹھکرا دیا. بڑے بڑے عامر آئے, بڑے بڑے جابر آئے, ظالم حکمران آئے, اور جو ہے نا اسلام کا نام لینے والے بھی ایسے ایسے عامر آئے جو اسلام اور مجلس شورا کے نام پہ جنہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا اور اپنی عامریت کو سارا سال قائم رکھا, ان کو نہ تسلیم کیا. ہمیشہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار حسینی کردار رہا. حسین 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 اللہ اکبر, نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, شہزادہ ملک و قبا, شہزادہ لالا جان, the beloved grandson of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Hussain. He never compromised with Yazid. He never took the act from Yazid when he was invited. آپ رسول اللہ کی مسجد کی جانشین, آپ نے کہا یزید شرابی ہے, یزید زانی ہے, یزید ایک نکاح میں 2 بیویاں رکھتا ہے, یزید ظالم ہے, یزید جابر ہے, اس سے بیعت نہیں ہو سکتی. اور مدینہ المنورہ آج کل تو ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی مسندیں ان کو ان کے جو سجادگان ہیں, سجادہ نشین ہیں, ان کی بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بابا اور کیا ٹھاٹ باٹ ہے. وہ تو تمام مسندوں کے سب سے افضل مسند رسول اللہ کی مسند سجادہ نشین. وہ وہاں نہیں بیٹھے رہے, کلمہ حق بلند کرنے کے لیے کربلا گئے, اور یزید کے آگے کلمہ حق کو بلند کیا. پورے اپنے خاندانوں کو کٹوا دیا, کیا کا رلایا گیا. ارے اکبر زینب پانی کو ترستے رہے, شہید ہو گئے, شہید کربلا. امام حسین نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. بس اللہ یہ سب کرتے رہے. امام حسین آخر وقت تک ڈٹے رہے. سر کٹوا دیا اپنا, لیکن کمپرومائز نہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بلند کیا. آخر وقت میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بڑا پریشر تھا, ایجنسیوں کی طرف سے, اپنے رفقا کی طرف سے, حکومت وقت کی طرف سے, نام آج جنرل پرویز مشرف کی طرف سے بڑا پریشر تھا کہ اعتماد کا ووٹ دو. سینٹ آف پاکستان میں لیڈر آف دا اپوزیشن مولانا شاہ احمد نورانی MNA should give the vote of confidence to the government of President Pervez Musharraf. مولانا شاہ احمد نورانی being the president of all ulama and all the religious parties, تمام مکاتب فکر کہ متحد قائد متحدہ قائد, he said never ever
میں کیسے ایسے شخص کو ووٹ دوں یا اس کو ووٹ دلانے کی بات کروں کہ جس کی گردن پر لاکھوں افغانوں کا خون ہو، جس کی گردن پر لاکھوں عراق کے مسلمانوں کا خون ہو، میں ہم اس کو کمپرومائز آخر وقت تک ہی ہے کلمہ حق، افضل الجہاد کلمۃ الحق ان سلطان جائے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا جہاد which you can do, keep the kalima haq, the true thing, always on your tongue against the person who is doing wrong. And Maulana Shah Ahmad Durrani آخر وقت تک ایک ایسے مجاہد کی طرح مستعد اور تیار رہے. He is not 78 years old. He recited whole complete Quran Sharif in Tahajjud. He recited the whole complete Quran Sharif in Taraweeh. He recited whole complete Quran Sharif in Shabina. And besides that, after Eid, on the Eid Namaz, he said, whatever happens, he will never compromise. He went after a few days to the press conference and he delivered the same speech. He was about to deliver the same speech. He was ready. He was looking so handsome. حسین کو دیکھو تو رسول اللہ کی یاد آ جاتی ہے، حسن کو دیکھو تو رسول اللہ کی یاد آ جاتی ہے. اور اس روز جنہوں نے مولانا شاہ احمد نورانی کو دیکھا ان کو یقین جانو ان کو حسین کی یاد آ گئی، ان کو خانوادہ رسول کی یاد آ گئی. ایسا حسن و جمال کا پیکر اور چہرے پہ ایسا نور جھلک رہا تھا، اور داڑھی پہ جو مہندی سجی ہوئی تھی، چہرے پہ جو امامہ شریف رونق افروز تھا، جبہ مبارک، عصا مبارک، اور منہ میں وہی پال کی گلوری جو پان آپ کھاتے. ایسا حسن و جمال کا پیکر مولانا شاہ احمد نورانی پریس کانفرنس میں جا کے اچانک درد کی شدت ہوئی. قرآن شریف سے محبت رکھنے والے شاہ احمد نورانی نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، پورے پارے کی تلاوت کی. تلاوت جب مکمل ہوئی اس وقت تشریف لے گئے، لیکن ظاہر پڑتا ہے آپ کے تشریف لے جانے سے ان کی تحریک پہ کوئی فرق نہیں پڑا. الحمدللہ نظام مصطفیٰ کا جذبہ ہر سنی اپنے دل میں رکھتا ہے. مولانا شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ ایک نام نہیں، شاہ احمد نورانی ایک نام نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے، ایک ایسے کردار کا نام ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی کو دیکھو تو کچھ کہے بغیر ان کو دیکھ کر ہی تم بہت کچھ سیکھ جاؤ. ان کو پڑھے بغیر ان کو دیکھنے کے بعد اتنا کچھ پڑھ جاؤ کہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہو. مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ was a great asset for Ahlul Sunnah wal Jama'ah, and it was only his speciality, only this specific word only really suits Maulana Shah Ahmad Nurani. When you call Haqq wa Sadaqat ki Rijali, you immediately remember Shah Ahmad Nurani. And in those days and now, when we call Qaid Ahl Sunnah, we immediately realize and recognize the person exactly means Maulana Shah Ahmad Nurani. So my dear friends, you should be knowing Maulana, and the day is not so far away. After some time, after a few years, you will realize yourself what in his absence is going on with Ahl Sunnah. He was a great treasure for Ahl Sunnah wal Jama'at. اور بڑے فخر سے آپ ان کا نام لیں گے.
ارے حضرت کی تو میں نے زیارت کی، قائد اہل سنت، اتنے شفیق، اتنے مہربان، اور کیا آپ کا کردار، کیا اخلاق، اور کیا آپ کی شفقتیں، کیا آپ کی محبتیں، اور آپ کی کیا کیا پاکستان کے اوپر احسانات، کہ پاکستان جو ہم نے اپنے خون سے، اپنے پسینے سے، اپنی جانوں کے نذرانے دے کر یہ وطن عزیز سرزمین خدا علیہ پاکستان حاصل کیا، 26 تاریخ 27 شب کی مبارک شب میں، رات میں، یہ سب ہم یاد کریں گے۔ پاکستان میں ایک ہستی مولانا شاہ احمد درانی بھی تشریف فرما رہے ہیں، اور میں خوش نصیب ہوں، آپ خوش نصیب ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے کہ ہم بڑے فخر سے یہ کہیں گے مولانا شاہ احمد درانی کے ساتھ تو ہم نے وقت گزارا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان سے فیض حاصل ہوا، ان کی دعائیں تھیں، وہ ہمارے جلسے میں آتی تھی، یہاں غوثیہ مسجد، غوثیہ مسجد میں آتے تھے، تشریف لائے کئی مرتبہ، اور کیا بیان فرماتے تھے، کیا شفقت فرماتے تھے، سارے علماء اکرام سے کیا محبت، طلباء سے کیا محبت، علماء پہ کیا، طلباء پہ کیا شفقت، علماء پہ کیا محبت، علماء سے کیا محبت، یاد آئے گی۔ Everyone, you, most of the people, you will feel proud that we are fortunate that we have seen Maulana Shah Ahmad Durrani. He's not like the others. Ala Hazrat کو ہم نے آپ سے تھوڑی دیکھا، Ala Hazrat مطلب حاضر دین و ملت، مجدد وقت، محسن اہل سنت، شاہ احمد رضا خان، حاضر بریلوی نبر اللہ اپنا قدر تنگیری نے بات گیری، ہر لوگ پڑھتے ہیں، ان کے بہت سے رسالے ہیں، بہت سے فتاوے ہیں، فتاوے رضویہ تو پڑھو تو پورا ایمان جو ہے مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت he was very respected personality, treasure of اہل سنت والجماعہ، لیکن اعلیٰ حضرت کو کن لوگوں نے دیکھا، کون بیٹھے ہیں، کی مسجد میں یہاں آئے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو اگر صحیح معنوں میں پھیلایا تو مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، پوری دنیا میں جو ہم عشق و مستی کے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی جب کچھ کہیں ہاں رضا کیا یہ سب پیغام یہ اتنے دور دراز دنیا میں کسی نے پہنچایا؟ مولانا شاہ عبد العلیم، مولانا شاہ احمد درانی، یہ ہمارے محسن ہیں، ہم بڑے فخر سے کہیں گے کہ ہم مولانا شاہ احمد درانی ہم نے دیکھا ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، میں نے ان کی دستبوسی کی ہے، انہوں نے میری دعا فرمائی تھی، یہ تھوڑا وقت آئے گا ابھی جب ہم مولانا شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کریں گے، اور اگر آج ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کی سیرت، ان کی شخصیت، یہ سب آپ کے پاس امانت ہے، اگر آج اپنے بچوں تک ان کو متعارف نہیں کراؤ گے تو یہ کبھی بھی نہیں جان پائیں گے اس نئی نسل کو۔ For God's sake, you youngsters, new generation, you should come up. You should try to know who was Maulana Shah Ahmad Durrani, who was Maulana Shah Abdul Alim, what did they do for Islam, for the Muslims, for Ahl Sunnah wal Jama'ah. And if you don't tell your new generation, then how will they get to know? And how will they remember? پھر کیا ہوگا؟ بزرگوں کو ہم جانتے ہیں نا، ان کے طریقے کو دیکھتے ہیں، ان کا عشق رسول دیکھتے ہیں، ان کی اندر جو سنیت کے لیے جو جذبہ ہے، جو رسول اللہ سے محبت ہے، اس کو جانتے ہیں، ہم صحیح عمل کرتے ہیں۔ اب جب نئی نسل کو نہیں بتائیں گے، if they are not informed, so what will happen? They will be not aware of it. And what will they do then? Then they will choose their own ideas.
کوئی بش کو بنا لے گا، کوئی بھیڑ کو بنا لے گا، کوئی شیروں کو بنا لے گا، کوئی کسی کو بنا لے گا، کوئی کسی کو بنا لے گا. درگزر ہوں گے. اپنی نسلوں کو بچاؤ. Save your generation by telling them about respectable Islamic personalities who did really work hard for their lifetime, for the betterment of Ahl Sunnah wal Jama'ah and for the whole Muslim community. مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت. ابھی تو جیسے آپ سنتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے تھے، آتے تھے، سنتے تھے. غوث اعظم کے دربار میں بہت آتے تھے، سنتے تھے. مولانا عبدالعزیز کی بارگاہ میں جو باعث ہوتا تھا اس میں بھی لوگ آتے تھے. اس طرح سب کو خبر ہوتی تھی کہ اسلام کیا ہے. تو ہمارے یہاں بھی ضروری ہے آج اس وقت میں اتحاد بین المسلمین کی جو شمع مولانا شاہ احمد نورانی نے سنت پہ عمل کرتے ہوئے، بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے سب کو ایک جگہ بٹھا کر دین کا کام کرنے کی طرف جو راغب کیا، یہ جذبہ آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے. You have to encourage the people for unity. You should encourage people for peace. You should encourage people and try to unite the people for the solidarity of the religion. سبھی جگہ اتحاد بین المسلمین بہت بڑی ایک ہمارے اندر ابھی کمی ہے. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو سب کو کوشش کرنی چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. ابھی جب میں حاضر ہو رہا تھا تو ایک person was talking that مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ had a very big quality that he was a very far-sighted person. بڑے دور اندیش، سال پہلے وہ آئندہ آنے والے وقت کی جو ہے نشاندہی فرما دیتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے. پھر حدیث مبارکہ فرمائی اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. So what I am telling, Maulana Shah Ahmad Nurani Siddiqui Rahmatullah alayh was a very far-sighted alim al-deen, was a very far-sighted politician, and was a very far-sighted peer-e-tariqat. جنہوں نے اپنا پیشہ نذرانی لینا، جائیدادی بنانا اور جاگیریں بنانا نہیں رکھا. چاہتے اپنے والد مولانا شاہ عبدالعزیز صدیق میرٹھی کی مسند میں تھے. کروڑوں اربوں کی نذرانے دینے والے، چوار چننے والے، جانتے ہیں مولانا شاہ عبدالعزیز کے مرید پوری دنیا میں. چاہتے وہاں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، آگے چومے جا رہے ہیں، خدمت بھی ہو رہی ہے، گڈیاں بھی جمع ہو رہی ہیں، اللہ اللہ جائیدادیں بھی بن رہی. لیکن مولانا شاہ احمد نورانی نے یہ طریقہ نہ اختیار کیا. حسینی کردار ادا کرتے ہوئے کلمہ حق بلند کیا، عوام اہل سنت کو ایک جگہ متحد کیا. آج ہم فخر سے کہتے ہیں قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی نے اپنے والد کا نام روشن فرمایا، اپنے خاندان کا نام روشن فرمایا اور اپنے دادا جان ابو بکر صدیق کا نام روشن فرمایا. اور آپ نے آخر وقت تک جو کام جو فریضہ انجام دیا اس کی ہم کو کہیں پر بھی کوئی مثال نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی رحمت ذکر الصالحین، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جب اللہ کی صالحین بندے. قرآن مجید میں فرقان حمید میں
کیا ذکر ہے؟ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، عالم بعمل، وارث انبیاء ہے. ہاں وارث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے. عالم وہ نبیوں کا مقام. صدیقی خانوادہ سفر میں اسلام آباد میں ان کا ظاہری مثال ہوا، شہید ہو، صالحین میں ہو. اور اللہ تبارک و تعالی اس جگہ پر رحمت کا اور ذکر کر. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی اس جگہ پر ذکر اور رحمت کا نزول فرماتا ہے جہاں پر صالحین کا ذکر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صالحین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو ادب سے آپ نہ پڑے اور یا نبی میرے آقا اور اے علی میں پختہ قسمت تھام کر دامان رحمت ہم سب مانگتے ہیں اپنی حاجت تو باز ہو باب اجابت یا سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ آج کی بابرکت محفل کو جلد قبولیت عطا فرما. تمام کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. وسیلہ جلیل سے خصوصاً اے اللہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو ضرور عطا فرما. مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی قاضی میرے کی مدنی رحمت اللہ علیہ کو ضرور عطا فرما. اے اللہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کو ضرور عطا فرما. اے اللہ 27 قرآن پاک کا جو ختم پڑھا گیا اے اللہ اس کو قبول فرما. تمام کا ثواب ان کو عطا فرما. والدہ ماجدہ چودھری حمید قمر صاحب کی والدہ صاحبہ اور ان کی برسی ہے، ان کی دادا دادی نانا نانی اور دیگر اہل خانہ کو اے اللہ اس کا ثواب ضرور عطا فرما. اور نوید قمر صاحب کی طرف سے تمام نذرانوں کو قبول فرما. مسجد غوثیہ کی تمام خدمات قبول فرما. جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان کو خیر و برکت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی مسجد میں حاضری قبول فرما. اور اے اللہ ہمارے پاکستان کے جو معزز حضرات یہاں موجود ہیں اور جن مناسب پہ عہدوں پہ اس وقت موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. کو کامیابی عطا فرما. قبلہ سرور صاحب اور تمام ہمارے پارلیمنٹ اور کے تمام ممبران کو اے اللہ کامیابی اور ترقیاں عطا فرما. حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما. وطن عزیز پاکستان کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ مشکلیں آسان فرما. بیماریاں دور فرما. پریشانیاں دور فرما. مشکلیں آسان فرما. حاجتیں پوری فرما. رزق میں روزی میں روزگار میں کاروبار میں تجارت میں برکتیں عطا فرما. گھروں میں سکون عطا فرما. سب کو خیر و برکت نصیب فرما. مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کو جنت میں بلند مقام عطا فرما. اے اللہ ان کی درجات بلند فرما. جو ان سے محبت رکھتے ہیں ان کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ علیہ سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلا الله محمد رسول الله. لائن بنا لیں.